बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो तीन डेवलपमेंट्स हो गई आज। एक तो वो जो मुज़ाकरात का सिलसिला सारा शुरू हुआ था और वो मुख्तलिफ मराइल से गुजरा, उसकी कहानी अभी दोहराते नहीं। कल आपको पूरी टाइम लाइन हमने अर्ज़ की थी। तो तय ये पाया था कि 28 जनवरी को अगली नशिस्त होगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लिख कर कहा है कि हमें ये चाहिए, उसका उनको लिख कर जवाब दिया जाएगा। PTI ने पहले कहा कि नहीं साहब, आप हमें ये नहीं, हम चौथी नशिस्त में बैठ कर आपका जवाब नहीं सुनेंगे। चौथी नशिस्त से पहले बताएं कि हाँ हम कमीशन बना रहे हैं, तो कमीशन की जुजियात, तफसीलात, TORs क्या होंगी, उसके लिए बैठ जाएंगे 28 को, वरना नहीं बैठेंगे। और अभी ये बहस चल ही रही थी कि इस दौरान 27 तारीख को, हालांकि 7 वर्किंग डेज़ का टाइम खुद PTI ने भी दिया था, लिख कर था उसमें एलामी में, मुश्तरका एलामी में, जो कि 27 तारीख को ख़त्म हो रहे थे, यानी ये गुज़िश्ता कल। उससे पहले अचानक बैरिस्टर गौहर साहब ने आगे कहा कि नहीं जनाब, खान साहब ने मुझे कहा मुज़ाकरात ख़त्म कर दो। गवर्नमेंट ने फिर भी अपनी कमेटी को इंटैक्ट रखा। गवर्नमेंट ने फिर भी आज 28 तारीख का इजलास बुलाया। गवर्नमेंट के अराकीन आज फिर भी उसी कमरे में बैठे, आज फिर भी PTI के मुंतज़िर रहे। हालांकि PTI कह चुकी थी कि भाई हम नहीं आएंगे कल, क्योंकि आपने कमीशन नहीं बनाया, हम नहीं आएंगे। फिर भी गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी और फिर वापस आ गई। और इस मुज़ाकराती कमेटी के जो हुकूमती साइड के सरबराह थे इसहाक डार साहब, और जो दोनों साइड्स को फैसिलिटेट कर रहे थे यानी कि अयाज सादिक साहब, उन्होंने आज इस मुज़ाकराती प्रोसेस के बारे में फिर ये कहा, जिससे मैं अंदाज़ा होगा कि अभी प्रोसेस कहाँ खड़ा है, देखिएगा। कमेटी की 3 मुलाकातें हो गई। आज भी तवक्को यही रखते थे कि वो तशरीफ लाएंगे और मुज़ाकरात आगे चलेंगे, मगर चूंकि ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाए। ये मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। आई विश के वो आते, कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है। उनको पहली दफ़ा तो मुज़ाकरात के जरिए मामला इस मुल्क में हल नहीं हो रहे, मुनासिब एक रवैया नहीं है। उम्मीद करता हूँ अपोजिशन स्पीकर साहब को रब्ता करेगी, स्पीकर साहब को नई डेट तय करेंगे। एक तरफ तो अब ये सारे का सारा मामला है कि हुकूमत ने अभी भी कमेटी तहलील नहीं की। यानी मैं आई एम सरप्राइज। और आज जो हुकूमती नुमाइंदे हमारे साथ होंगे उनसे पूछेंगे कि यानी लग ये रहा है कि जैसे गवर्नमेंट PTI से 1 करोड़ गुना ज़्यादा इस बात की ख्वाहिश रखती है कि मुज़ाकरात हो जाएं। क्यों गवर्नमेंट, यानी जब वो कह रहे हैं हमें नहीं मिलना, जब वो 7 दिन का कह के उससे पीछे हट गए कि नहीं हम 7 दिन से पहले हमें लग रहा है आप कमीशन नहीं बनाएंगे इसलिए ख़त्म, तो फिर आप कमेटी भी डिज़ोल्व नहीं कर रहे। आप अभी भी कह रहे हैं कि नहीं हम तो बैठे हैं, आप चाहें तो आ जाएं। नहीं, 31 की डेडलाइन जो आपने दी थी, हम 31 तक कमेटियां भी तहलील नहीं कर रहे और आप बात करना चाहें तो वेलकम। तो ये क्यों गवर्नमेंट का ये कहना है, ये हम सारा उनसे भी पूछेंगे, ये सारे का सारा मामला। दूसरी तरफ हैरत अंगेज़ तौर पे रऊफ़ हसन साहब, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह है, उन्होंने कल हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि साहब ये गवर्नमेंट से बात करने का फ़ायदा नहीं। तो पहले ही कह रहे थे ये बेख्तियार लोग हैं, इख्तियार कहीं और है। और फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से जहाँ इख्तियार है वहाँ हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो हम गवर्नमेंट से क्यों बात करें? देखिए रऊफ़ हसन साहब ने क्या कहा। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डुगडुगी बजा रहे हैं। इनका जो स्टेटस है वो ऑर्डरली से ज्यादा नहीं है, तो इनसे बातचीत करने का फायदा क्या है? बातचीत तो वहां होती है ना जहाँ के प्रोडक्टिव हो सके, जहाँ को नताइज निकल सके, जहाँ आगे बढ़ने के रास्ते जो है वो निकल सके। तो इनके साथ तो बातचीत ये, अगर जो पावर है वो इनके पास नहीं है, किसी और के पास है, तो उनके साथ हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं, जो कि फॉर्चुनेटली उसका आगाज भी हो चुका हुआ है, तो वो भी कर लेते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो आगे चल के ज़रा सुनाएंगे और पूछेंगे भी। जनाब शेख फ़क़ास अकरम साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल तर्जुमान हैं, उनसे पूछते हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वसीम भाई। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पहले तो प्लीज़ इसकी आप बहैसियत ऑफिशियल तर्जुमान PTI तस्दीक या तरदीद कीजिएगा कि रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं, हमने इसलिए सुना भी दिया ताकि ये ना हो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया कि जी असल ताकत कहीं और है, और फॉर्चुनेटली वहाँ बातचीत का आगाज़ भी हो गया हमारा। सो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से इस वक्त फौज से ही बात कर रही है? मैं बसद एहतराम, मेरे बुजुर्ग हैं और मुझसे पहले जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। मैं इनकी इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि बहैसियत सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, और आपको अंदाजा है कि इंफॉर्मेशन आती सबसे पहले मेरे पास है, उसके मुताबिक बिल्कुल हमारी किसी भी हवाले से बैकडोर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही इस वक्त। हमारी जो असल ताकत जिसको वो रेफर कर रहे हैं, हम उनके साथ किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, किसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक
اگر ہمارے باقی دوست بھی آج سے 5-7 دن پہلے کا عمران خان صاحب کا بیان سن لیتے تو انہیں شاید یہ اندازہ ہو جاتا کہ خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات یہی تھے جو ہو رہے تھے، یعنی کہ جو کمیٹی کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ اس پہ خان صاحب نے یہ ضرور کہا، اگر آپ کو آپ کے آبویسلی آپ کے رپورٹرز نے بھی آپ کو بتایا ہوگا، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے مگر پاکستان کے ایجنڈا پہ، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، ڈیل کے حوالے سے نہیں۔ بٹ وہ انہوں نے ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک اظہار کیا کہ وہ پاسبلٹی کا اظہار کیا، بہیڈن سے کہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم بیٹھے ہیں باہر تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ میں آن اے لائٹر سائڈ اگر رؤوف صاحب نے کہا ہے کہ خوش قسمتی سے ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے فوج سے، تو میں یہ کہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی بدقسمتی سے کوئی شروع نہیں ہوئی آن اے لائٹر سائڈ۔ آئی وڈنٹ سے تسی کی چاہتے ہو کہ ورکر جڑا نے اپنی تلواراں نال میری گردن لا دین، تو اس طرح نہ کرو تسی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی لیے میں نے 2 مرتبہ وضاحت کی آن اے لائٹر سائڈ، اور یہ بیان میں آپ سے منسوخ ہرگز نہیں کرا، آپ نے نہیں کہا یہ آن اے لائٹر سائڈ۔ تسی پھر نہیں، پھر وہ آپ معصومانہ گفتگو کرتے ہیں نا، وہ دوسروں کے لیے قاتل ہو جاتے ہیں، سمجھا کریں۔ نہیں میں آپ کا محسن ہوں، بالکل نہیں چاہتا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر اچھا اب نہیں سر اب یہ بتائیے کہ اب آج اسپیکر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ کمیٹیز 31 تک انٹیکٹ ہیں، اگر چاہیں تو رابطہ کر لیں، اس پر آپ کا جواب کیا ہے کہ نہیں بھائی جان ہماری طرف سے نہ ہی ہے، آپ بے شک ابھی تحلیل کر دیں اگلے منٹ میں، کوئی نہیں چاہیے ہمیں 31 تک انٹیکٹ کمیٹیز؟ ساری طرفوں نہ ہی سمجھو، دروازے کھلے رکھو یا بند کرو، ساری طرفوں نہ ہی ہے۔ دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف 1 منٹ میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دوں۔ ٹھیک ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نان سیریس ایٹیچیوڈ تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان کی سزا کے باوجود ہم نے مذاکرات سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ خان نے کہا وہ نتھی نہیں ہے، ڈیل نہیں تھی، سو کیری آن۔ انہوں نے کہا آپ لکھ کے دیں، نہیں تو ملنے نہیں دیں گے۔ خان نے کہا ملنے دیں یا نہ ملنے دیں، آپ ان کو لکھ کے دیں۔ ہم نے وہ لکھ کے بھی دے دیا، جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنا، اناؤنسمنٹ کرنی تھی، نوٹیفیکیشن کرنا تھا ٹی او آرز کے لیے، ہم چوتھی نشست میں بیٹھ جاتے، وہ نہیں ہو سکا۔ پھر حامد رضا جو ترجمان ہے اس کمیٹی کے، ایس آئی سی کے چیئرمین، ان کے مدرسے پہ دعویٰ، جس میں آج انہوں نے اس کو ڈرائی بھی کیا ہے بڑی ہی بے شرمی سے، مگر بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس سے ان کی نان سیریسنس کا، ان کی ہپوکریسی کا اندازہ ہو گیا۔ ان وسیم بھائی فری فلوٹنگ سچویشن نہیں ہوتی، یو کانٹ کیپ اس انگیجڈ فار ایور اینڈ کیپ ڈوئنگ اٹ۔ اگر وہ حامد صاحب کے گھر پہ گرفتاری کے لیے گئے تھے تو وہ گرفتار تو نہیں ہے نا، وہ آج کی تاریخ میں تو نہیں ہوئے نا گرفتار، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرفتاری کے لیے گئے ہی نہیں تھے، ورنہ گرفتار ہو جاتے۔ سر آپ کو نہیں سر، گرفتاری تو وہ میری بھی چاہتے تھے، کئیوں کی اور چاہتے تھے، گرفتار تو ہم بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کا یہ مطلب لیکن یہاں تو بالکل موقع پہ پہنچ گئے تھے اندر اور پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو اگر چاہتے تو کر رہے تھے گرفتار۔ سر میری گل تو سن لو سر، اگر آپ اس جگہ پہ گئے ہو، میں گیا ہوں وہاں پہ، میں 3-4 دفعہ گیا ہوں، بالکل بازار ہے، بازار میں کہ 3 دیواریں لگتی ہیں، پرانے گھر ہیں، 100 years old ویسینٹی ہے، چھتوں کے ساتھ چھتیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کے جو صاحبزادہ صاحب ہیں وہ چھت سے دوسرے گھر اور تیسرے گھر اور چوتھے گھر کا 18ویں گھر سے نکلے اور کسی گلی سے نکل کے وہاں سے پہنچے، ہمارے ساتھ وہ رابطے میں تھے، ان کی کوئی ایسی مہربانی نہیں تھی، اور اتنے مہربان حکومت کب سے ہونے لگ گئی؟ پہلے بھی ورنہ گرفتاری کی تیاری پوری تھی، آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا بالکل سر، کتنی دفعہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مہربانی کی وجہ سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ اپوزیشن کو سیکیورٹی دیں گے؟ کیونکہ وہ مطلب جو پارٹی جو ہے اس کا جو اسپیکر ہے جس پارٹی کا، جو کسٹوڈین ہاؤس کا، اس کے ہوتے ہوئے ایم ایل اے نقاب پوش پارلیمنٹ میں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ اس کی سیکیورٹی نہیں کر سکتا۔ اس نے وہاں پہ فیصلہ باد کہہ دیا کہ تم ان کی سیکیورٹی کرو، اس حکومت نے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ سارے اغوا ہوئے تھے پارلیمنٹرین وسیم بھائی، اس میں کمیٹی بنی تھی، کبھی اس کمیٹی میں سے خورشید شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ کل رات کو ہمارا ایک اور ایم این اے اٹھا لیا گیا، میاں غوث این 170 سے، بہاولپور سے، لاہور کے تھے، لاہور ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا، کوئی پتہ نہیں ابھی تک کہیں پیش نہیں کیا۔ وہ چھڑ دیو تسی، یہ جنگل کا قانون ہے، یہ کالا قانون ہے۔ یہ کہانیاں کرتے ہیں کہ جی وہ ہم اگر جاتے تو ہم کر لیتے۔ یہ اتنی چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں، اتنے تسی سیانے ہوندے تو پھر تے گل ہی کوئی نہیں سی۔ اچھا سر دیکھیے اس سب کے باوجود، یہ آپ غوث صاحب والا بات بالکل فیکٹ ہے، تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، اس سب کے باوجود یو اگریڈ کہ چلو ہم بات کریں گے نا، تو جب یہاں تک بات آئی گئی تھی تو بہتر نہ ہوتا کہ جس چیز پر آپ نے لکھ کر اگری کیا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز، جو کہ 27 تاریخ کو یعنی گزشتہ کل ختم ہو رہے تھے،
کر لیتے انتظار, وہ 8 ورکنگ ڈے میں اناؤنس کرتے ہیں مذاکرہ ختم. اب ان کے پاس کہنے کو ایک بات آ گئی کہ بھائی جان لکھ کر مانا 7 دن, اور اس سے پہلے اناؤنس کر دیا کہ نہیں کرتے جاؤ. سر یہ بھی بہت بڑے انگریزی دان ہیں, اور ہمارے والے بھی بہت بڑے انگریزی دان ہوں گے. بات یہ 7 دن کا مطلب 7 دن ہوتا ہے. واٹ ورکنگ ڈے اور نان ورکنگ ڈے, پالیٹیشین کی کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی. ان دس پرٹیکولر کیس اگر آپ کے ذہن میں عرفان صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس ہو تو انہوں نے اس کو الیبوریٹ کیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا 7 دن, ہم نے کہا کہ نہیں 7 دن نہیں ہو پائے گا, 7 ورکنگ ڈیز. پھر مذاکرہ, پھر اس میں اعلامیہ میں لکھا تھا ورکنگ ڈے, تو بڑا کلیریفائی کیا تھا, الیبوریٹ کیا تھا. نہیں سر, ہمارے لیے 7 دن وہی تھے جو 7 دن تھے بس. اور دوسری بات ہے, جب آپ نے وہاں چھاپا مار دیا اس کے بعد ویسے ہی آپ کی سنجیدگی کا ہمیں اندازہ ہوگا. دوسرا سانو ہی پتہ لگ گیا سی, میں تو دسنا اصل رولا کی سی, سانو ہی پتہ لگ گیا سی میں جوڈیشل کمیشن تے بنا نہیں رہے. یہ کون سے کو بہت بڑے جیمز بانڈ ہے, ان کی باتیں نہیں تو ہم تک پہنچتی ہے نا. یہ کون سا کوئی جوڈیشل کمیشن, ان کو تو موت پڑی ہوئی تھی کہ جو ہم نے لکھ کے دے دی تحریری, جو یہ بڑا شوق پورا کرنا چاہ رہے تھے, جب ہم نے لکھ کے دیا وی آر دی ٹاپ لائرز ان پاکستان, کی آنکھیں باہر آ گئی. اب اس کو یہ چارج شیٹ کہہ کہ مطلب ہے کہ آنکھیں ملتے ملتے پریس کانفرنس کرتے رہے. دے جسٹ وانٹڈ کہ ایک میٹنگ ہوئے تے اسی پوائنٹ بائی پوائنٹ نویاں کہانیاں نہ سنائیے, اور اس کے بعد اسی کہ یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. بھائی اگر یہی کچھ کرنا تھا نا, اتنا ہی شوق تھا, تو پھر اس کے مدرسے پہ آپ کو بندے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, وہاں پولیس بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر خان تک ایکسس دے دیتے تو شاید ہم آپ کی باتوں میں آ جاتے. مگر جب آپ نے یہ حملہ کر دیا مذاکراتی ٹیم کے اوپر, مذاکرات کے اوپر, پھر اب یہ ڈرامہ کرنا کیونکہ اب یہ اونس پھینکنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ. ہم تو دروازے کھول کے بیٹھے ہیں, ہم نے تو 45 منٹ انتظار کیا. وہ تمہیں انگریزی سمجھ نہیں آندی یا تمہیں اردو سمجھ نہیں آندی, اسی تمہیں 2 دن پہلے کہہ چکے ہیں سو اوور, تو پھر کون سے چاچوں کے لیے تم دروازے کھول کے بیٹھے ہو بھائی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بار بار کہہ رہے ہیں, اعجاز الحق صاحب مذاکراتی کمیٹی کے ممبر, رانا ثناء اللہ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر, یہ دونوں تو آن ریکارڈ ہے, باقیوں نے بھی کہا ہوگا, ان کے تو بیانات میں نے خود دیکھے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے, عرفان صدیقی صاحب نے بھی, کہ بالآخر ان کو اسی دروازے پر آنا ہوگا, اور آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, مہینے بعد 2 مہینے بعد مذاکرات ہوں گی اور ہم سے ہی ہوں گے. یو ایگری؟ چلو جی, پھر جب ہون گے پھر ویکھاں گے, پھر وہ حالات کوئی ہون گے تو پھر دساں گے. ابھی تک یہ تو نہیں ہو رہے نا. انہیں کہا کل کی باتیں تو کل ہی جانے, کل کو کیا ہوتا ہے, کون رہتا ہے کون نہیں رہتا, تھوڑے کی حالات ہوں گے, ساڈے کی حالات ہوں گے, تو کل دی گلاں کل کریں گے, اور ان کیوں ٹپ رہے ہیں. اچھا, اب فی الحال پھر کیا ارادے ہیں؟ 8 فروری کو یہ ملک گیر احتجاج ہے, کچھ مینار پاکستان کی میں نے خبریں دیکھی جلسے کی, پھر آئے سوابی, کیا اب آپ یعنی سڑک کی سیاست پر آ رہے ہیں فل فلیج دوبارہ, اور 8 فروری سے اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں کہ نہیں, پورے پاکستان میں یوم سیاہ منانے کا کہا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے. پاکستان جہاں ہماری حکومت ہے کے پی میں, اس کے علاوہ پاکستان کے باقی 3 صوبوں میں لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے ہر ضلع میں, شہر میں, تحصیل میں اپنا یوم سیاہ کریں, منائیں, اور اس پہ آپ پروٹیسٹ کریں, جو آپ کا آئینی حق ہے پرامن کریں. اور کے پی والوں کو کہا گیا ہے کہ آپ سوابی میں ایک گرینڈ جلسہ کریں, سارا کے پی وہاں پہ پہنچے, اور جو نارتھ پنجاب ہے وہ بھی کے پی آئے اس جلسے کے اندر. دیٹس اباؤٹ اٹ. یہ ہے. لیکن بالآخر وہ جنید صاحب نے بھی 8 بجے حامد میر صاحب کو بڑا کہ جناب, جس کا اگر وہ ہے تو مجھے بتا بھی دوں, تو اب ذرا سن بھی لیں. جنید صاحب نے بڑا اس سے لگ رہا ہے بڑے ایگریسو میں آ گئے. کیا ہے سنیں جنید اکبر صاحب نے, جن کو خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی صدارت دی گئی آف کورس علی امین صاحب کے بجائے, انہوں نے کچھ اس طرح کا لائحہ عمل آگے کا بتایا ہے کہ کیا کہا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی؟ نہیں, حالات تو مجھے ایسے لگ رہے ہیں. ابھی ہم جو دوبارہ 8 مئی کے بعد جو ہم تنظیم ریسٹرکچر کریں گے, تو اس میں وہ جو ہارڈ لائنر ہے وہ لوگ سامنے آئیں گے. جو یہ درمیان والے ہے, جو ہومیوپیتھک قیادت جو ہے وہ سائڈ پہ ہو, ہم نکلیں گے. ہم تینوں آپشن پہ, یہ مختلف آپشن پہ بات ہماری ہو رہی, ہم اپنے کرتے مختلف آپشن ہے. یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کریں, یہ ہے کہ سوابی کو تو فائنل ہوا ہے 8 تاریخ کو ہم کریں گے. جتنے بھی ہمارے روڈ ہے, چاہے گلگل بلتستان کی طرف جائے, چاہے وہ ساؤتھ سے آئے, چاہے ہماری سائڈ سے جائے, چاہے جی ٹی روڈ ہو, چاہے موٹر وے ہو, وہ ہم بند کرے, کی پی کی حدود کے اندر بند کرے. اسلام آباد کی طرف, پنجاب کی طرف, سارے راستے ہم وہاں سے بند کر لیں. تو آپ اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ بھی کر بالکل سکتے اور ہیں. تیاری کے ساتھ آئیں گے. خان صاحب نے جو میسج آج مجھے آیا کہ جنید, ہمیں یہ حکومت اور وزیر اعظم اس سے بہت آگے سوچنا ہے. یہ چیزیں میں بھول گیا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. وہ جنید میں آگے کا سوچنا ہے, وہ یعنی الٹیمیٹلی ابھی جنید صاحب کی بھی تعیناتی اور سب اسی پروسیس کا حصہ ہے کہ اب آپ بالکل بھرپور انداز سے دوبارہ جا رہے ہیں سڑک کی طرف. دیکھیں, ابھی تک مرکز کی تو کسی کمیٹی کی طرف سے اور کسی بیٹھک میں ایسا فیصلہ نہیں ہوا. ہمیں تو یہ خان صاحب کی طرف سے احکامات ہیں ابھی کہ آپ نے ایک گرینڈ الائنس جو ہے
وہ آپ نے بنانا ہے، جس کے لیے ہم نے تمام پرو جمہوریت دوستوں کو اور ہم سے مطابقت رکھنے والے یا ہمارے ہم آواز لوگوں کو ہم پہنچیں گے ان تک، ہم انہیں اکٹھا کریں گے. ہم ایک الائنس کریٹ، خان صاحب نے تو یہ ذمہ داری لگائی ہے، بٹ آبویسلی ہم ایک تحریک میں ہیں اور کسی وقت بھی خان صاحب جو ہے وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کی کال دے سکتے ہیں. ہماری پارٹی ہم وقت تیار رہتی ہے، کوئی نیا صدر ہو کوئی پرانا صدر ہو. خان صاحب پہلے بھی 5-5 7-7 دن کے نوٹس پہ ہمیں حکم کرتے رہے ہیں اور لوگ اپنی بساط اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق نکلتے رہے ہیں. تو خان کا جب حکم ہوگا وہ سب جو ہے وہ سامنے وہ آئیں جنید گے صاحب اور نے اس سب طرح کی نکلیں بات گے. بھی کی ہے کہ خان پچھلی کہے گا کہ ان street کے protest الفاظ میں کریں گے. پچھلی ہومیوپیتھک قیادت سے بھی نجات دلانے کر پانی ہے. کابینہ میں بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. وہ کے پی گورنمنٹ کے تو عہدیدار نہیں ہیں، وہ کے پی کابینہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی تبدیلیاں، ہومیوپیتھک قیادت سے بھی نجات پانی ہے. دیکھیں میں کے پی گورنمنٹ کا تو ترجمان نہیں ہوں، سو میں آپ کو ایسی بات کروں تو پھر یہ تو آپ کو ان کا کوئی وزیر بتا سکتا ہے. مگر جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق جو آج خان صاحب سے جو میسیجز اور ڈسکشنز ہوئی ہیں، کے پی گورنمنٹ کی تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ کے پی کے چیف منسٹر کی ہے. وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں یا نہیں. خان صاحب کی طرف سے ان کو فری ہینڈ ہے. نمبر 1 پارٹی میں جو ان کی آج خان نے جو بیان دیا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. خان صاحب نے کہا کہ مجھے چیف منسٹر بار بار میسج بھیج رہے تھے کہ میں 2 عہدوں میں نہیں کر سکتا انصاف اور میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے، تو آپ مہربانی کریں. خان نے کہا کہ وہ لاسٹ ٹائم جب مجھے ملے انہوں نے پھر یہ کہا اور میں نے ان کے کہنے پہ یہ کیا ہے اور مجھے ان پہ پورا اعتماد ہے. سو اس کے بعد پارٹی کا جو نئے پریزیڈنٹ ہیں بڑے زبردست آدمی ہے. اب یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے اپنے صوبے میں، یہ کیسے چیزوں کو خان صاحب کے ویژن کے مطابق شیپ اپ کرنا چاہتے ہیں، یہ آزاد ہیں اس میں. تو اگر یہ کریں گے تو ان کو پارٹی اور چیف منسٹر پورا سپورٹ کریں گے. اور آپ نے سر کیوں اپنا نام واپس لے لیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ سے، جس کے بعد پھر اس عہدے میں بھی جنید صاحب کو نامزد کیا گیا اور بن بھی گئے وہ؟ ہاں سر، وہ ایسے ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے 9 مہینے میں 3 خطوط گورنمنٹ نے لکھے کہ جی آپ نام دیں، اور ہمیشہ پارٹی نے میرا نام لکھ کے دیا. لاسٹ لیٹر میں تو خان نے کہا کہ اگر آپ نامینیشن 4 مانگتے ہیں تو 4 نامینیشن پہ وقاص اکرمی ہے. اچھا. مگر میرے سے کیونکہ یہ میری طبیعت سے واقف ہیں، میرا مزاج بھی جانتے ہیں اور کیونکہ میں جانتا ہوں اس سارے سسٹم کو بھی، تو ان کو اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اگر میں وہاں بیٹھ جاتا. تو یہ اس کو رجسٹ کرتے رہے. پھر یہ آخر تیسرے خط کے بعد تھریٹس دینے لگ گئے کہ جناب وہ ہم راجہ پرویز اشرف ہم سے مانگ رہا ہے. مجھے ڈوگر صاحب نے کہا کہ پرویز اشرف مانگ رہے ہیں تو وہ چلا جائے گا. پھر تھریٹس. آئی نیو کہ چارٹ اور ڈیموکریسی کے تحت دینی انہیں اپوزیشن کو ہی ہے، ورنہ ان کے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے. کلینا بھی بیٹھا ہے اپوزیشن میں. الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ وہ ویسے الگ بات ہے کہ سندھ اسمبلی میں جہاں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے وہاں چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت اپوزیشن لیڈر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں دی جاتی ویسے. اور اس کا میں نے سوال بلاول صاحب سے بھی کیا ہے، مراد علی شاہ صاحب سے بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی جب پی ٹی آئی پارلیمان کی پارٹی تھی نا اپوزیشن سب سے بڑی، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی سگنیٹری نہیں ہے، سب پابند نہیں ہے جائیں بھائی. تو وہ یہاں مانگ رہے تھے، یہاں بھی مانگ رہے تھے راجہ پرویز اشرف. تو پھر میں نے یہ سمجھا کہ اس حکومت کو اصل تکلیف تو وقاص اکرم کے نام کی ہے. اور خان صاحب نے میری تو اس سے زیادہ میرا لیڈر میری کیا عزت رکھ سکتا ہے کہ وہ 9 مہینے میری کمر پہ کھڑا رہا کہ نہیں کمیٹی ملے نہ ملے یہ جہنم میں جائیں تمہارا ہی نام ہے. تو الٹیمیٹلی جب یہ دوبارہ ڈسکشن ہوئی تو میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ میرا نام نکالیں ورنہ یہ کمیٹی پیپلز پارٹی کو دے دیں گے. یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، اپوزیشن کا حق ہے ٹو اسٹے. خان صاحب سے اس کی اپروول ہو گئی. انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا تھا جس میں میرا نام بھی پینل میں ڈالا تھا. سو میں نے پھر 10 بجے ایک ٹویٹ کیا. میں نے اسپیکر کے آفس سے رابطہ کیا، میں نے اپنے چیف وپ کو کہا، میں کہا میرا نام کٹو بھائی، دس از وداؤٹ کنسینٹ. I don't want to be part of this panel because میری وجہ سے مسائل ہوں گے اور چیزیں چلی جائیں. وہ آپ نے دیکھا ادھر سے میرا نام نکلا اور 2 گھنٹے کے اندر 3 میں وہ الیکشن ہو جاتے، ساڈا بندہ آ گیا چیئرمین. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ پی ٹی آئی کے پاس ان کو لگتا ہے کہ جنید صاحب کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا شیخ وقاص کے مقابلے میں. تو کوئی بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہو. میرے خیال میں جنید اکبر کو بھی ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوگا. ہاں باقاعدہ وہ خواجہ آصف صاحب نے تعریف کی. خواجہ آصف صاحب نے کہا ان کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ پی ٹی آئی میں کمی لوگ جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جنید اکبر ان میں سے ایک ہے اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں. ویسے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے کی اگر خواجہ آصف جو ہے وہ تعریف کرے تو ہمارے بندے ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ خواجہ آصف نے جنید اکبر کے خلاف سازش کی ہے میرے خیال میں. صحیح ہو گیا. تو سر یہ مولانا صاحب کے پاس کیا لینے گئے، کیا چاہتے ہیں ان سے آپ؟ اب ہم نے آپ کو پہلے کہا، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم ایک گرینڈ الائنس خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ ترتیب دے رہے ہیں جس میں ہم پرو جمہوریت طاقتوں کو آواز دیں گے، ان تک پہنچیں گے. پھر کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا نہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ گرینڈ الائنس سے مراد ہے کہ پھر کمبائنڈ اسٹریٹ پاور ہو،
کوئی یعنی جب کل پی ٹی آئی کال پی ٹی آئی کوشش ہوگی کہ مولانا صاحب کی جماعت بھی آئے ساتھ، ذہن میں کیا ہے؟ گرانے کے لیے الٹیمیٹلی صرف گپے تو نہیں ہوتی نا، صرف بات چیت تو نہیں ہوتی، مذاکرات تو نہیں ہوتے. یہ تو مذاکرات تو یہ کہانیاں جو ہے وہ صرف حکومتوں کے للے تللے ہوتے ہیں. اپوزیشنوں کے پاس تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹریٹ والی بات ہی ہوتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کرنی پڑتی ہے. آپ چاہیں گے کہ مولانا صاحب اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں بھی آپ کو اسٹریٹ پر جوائن کریں؟ دیکھیں وہ تو جب کوئی ایسا مرحلہ آئے گا تو چیزیں کیسے شیپ اپ ہوں گی اس وقت بات ہوگی. میں اس وقت اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے دوستوں کی جن کی ذمہ داری ہے وہ ذرا کیئرفلی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں اور ابھی انیشل سٹیجز ہیں. ہم اس پہ کوئی ایسا کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتے کہ کل چیزیں شیپ نہ ہو سکیں. اچھا لیکن صاحب بس اس کو ذرا اینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ کچھ جمہوریت پسند قوتوں کو ایک ساتھ یہ وہ، تو میں زیر لب مسکرا رہا تھا کہ آپ کو مولانا صاحب دوبارہ جمہوریت پسند لگنا شروع ہو گئے ہیں. 26 سے پہلے آپ کو جمہوریت پسند لگ رہے تھے، اس کے بعد تو آپ نے بہت رگڑا. ابھی ہمیں ذرا سنانا بھی تعطل آیا آپ نے رگڑا بھی بڑا ٹھیک ہے. میں ذرا پہلے علی امین صاحب نے کیا کہا پھر آپ کا بھی آپ کے اقوال ذریعے سنانا چاہتا ہوں 26 ترمیم کے بعد، پھر اس کے بعد آپ کا لیٹسٹ کامنٹ لینا چاہتا ہوں مولانا صاحب. پہلے علی امین صاحب نے کیا کہا؟ وہ مولانا صاحب کے بارے میں جو ہے نا ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ بھی کلیئر نہیں تھے. مفتی محمود صاحب؟ جی آپ وہ کوثر ریاضی صاحب کی کتاب آپ پڑھ لیں. اچھا. اس پر لکھا ہے کہ ایک نوجوان بار بار کمرے میں گھس رہا تھا تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ جب یہ آئے تو کوئی بات نہ کریں. تو بعد میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اسے کہا میرا بیٹا ہے فضل الرحمان. کہتا ہے یہ پیسے لے کے میری مخبری کرتا ہے. تو جس بندے کے بارے میں اس کے والد اتنا ٹرکی آدمی کہ وہ کوئی کمنٹ نہ کر سکے، اعتبار نہ کر سکے، تو اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ہمیشہ سے مولانا صاحب بینیفیشری رہے ہیں ہر سسٹم کے. ہم کسی اور پارٹی کے پابند نہیں ہے. اگر آپ کو روڈ پہ آنے سے ڈر لگتا ہے، آپ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی نیک نامی بحال کرنی ہے. آپ لوگوں میں اس وقت اتنے ستو نہیں ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکیں اور روڈ کے اوپر آ سکیں. آپ کو نہیں پتا اس ملک میں کتنی فسطائیت ہے، آپ کو نہیں پتا کیا لاقانونیت ہے. کیا اپوزیشن رہ گئی؟ آپ نے یو ووٹڈ فار دا گورنمنٹ. اپوزیشن والی کیا بات ہوتی ہے؟ چھوڑیں، اپوزیشن کی پارٹی صرف ایک ہی ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. صرف اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے سے you don't become opposition. You have to behave like opposition. You have to act like opposition. ہم اپنا جو تحریک ہے اس کو ان جماعتوں کے تابع کر دیں جن کا موڈ ہی کوئی نہیں ہے باہر نکلنے کا. ہم نے آپ کے ساتھ انگیجمنٹ کی، آپ کے بارے میں نہیں تھا، آپ حکومت کو ووٹ دے گئے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں ابھی اس پوزیشن میں کہ آپ نکل سکے. آپ کی بہت ساری مسئلتیں ہیں، آپ کو بہت ساری مجبوریاں ہیں. عوام نے فیصلہ کر دیا تھا 8 فروری کے الیکشن میں کہ وہ کن پختہ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کن ناپختہ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. تو شیرا یہ بھی کوئی 70 دن پرانی بات ہے کہ آپ نے اپوزیشن کی پارٹی مطلب اتنا آج تھوڑے کو ٹائم ہے کہ تسی میری ساری گفتگو سنا دیتی ہیں. ہاں چلیں لیٹ می میرا تو موڈ تھا پورا پروگرام ریپیٹ میں لگا دیتا ہوا، لیکن میں کہا چلو تھوڑا سا دکھا دیں. لیٹ می رسپونڈ ٹو دیٹ. دیکھیں میں عمران خان صاحب کا ورکر ہوں. میں عمران خان صاحب کی پارٹی میں ایک ذمہ داری ہے میرے پاس، اور اس ذمہ داری کے تحت میرے ورکر کی امنگیں اور ان کی خواہشات جو ہیں وہ میرے منہ سے نکلتی ہیں. ابھی آپ نے یہ جو سارا جو دکھایا آپ نے، اوبیسلی میں نے کوئی بات کبھی واپس نہیں لی اور نہ میں کوئی الفاظ واپس لوں گا. مگر اگر آپ اس میں میرے سے کوئی حالیہ فوری کمنٹ لینا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کیا کہیں گے، تو میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ میرے قائد نے کہا ہے کہ ان تمام پارٹیوں سے رابطہ کرنا، اور مجھے خاص طور پہ منع کیا گیا ہے کہ تم نے اس پہ احتیاط برتنی ہے. تو میں اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا. اچھا آپ سے خاص طور پہ کہا گیا کہ مولانا صاحب سے متعلق احتیاط کرنی ہے؟ بالکل مجھے کہا گیا ہے، میرے قائد کا ہر لفظ میرے لیے حکم ہے. بھائی جان سے بھی کہا گیا، علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی، کہ بھائی جان تسی مہربانی کرو ذرا. سر تسی میرے کیوں مطلب ہے کہ بھائی جان آپ مل کے آئے نے، انہوں کیا ہوئے گا ترجمان تو نہیں ہے میں، تسی بیرسٹر صاحب تو یا بھائی جان تو پوچھو. اچھا جی چلو تو فی الحال آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، میں آپ کو نہیں ڈالتا مشکل میں. ٹھیک ہے، آپ کو ملا کے بہت شکریہ جناب. شیخ وقار صاحب بات کر رہے تھے اور کہتے ہیں مجھے خاص منع کیا گیا کہ مولانا سے گھر سے کوئی بات نہیں کرنی، تو کوئی بات نہیں کرنی. ہم ایک بریک کے بعد ذرا کچھ اور حوالوں سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اب دو جو اور جہتے ہیں اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ نے، وہ وقاص صاحب بار بار کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے سنجیدگی نہیں دکھائی. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بات کر رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کے گھر کے بارے میں، پولیس بھیجی اس کو گرفتار کرنے کے لیے، وہ تو 18واں گھر پھلانگ کے نکل گیا ورنہ گرفتار ہوتا وہ آج. تو گورنمنٹ نے کیوں کیا ہے سب؟ جب خود ہی اتنا انٹرسٹ شو کر رہی تھی مذاکرات کے لیے، تو پھر سے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اور دوسرا ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہم پوچھیں گے گورنمنٹ کے ترجمان سے، اور دوسرا یہ کہ وہی پی ٹی آئی جو کہ 26ویں ترمیم کے لیے مولانا صاحب کے در پہ 26 بار گئی ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی 26 لوگوں نے 26 بیانات دیے ہوں گے مولانا صاحب کے خلاف،
اور یہاں تک کہ جناب ہم تو ان کو اپوزیشن کا بندہ ہی نہیں سمجھتے, یہ اپوزیشن پارٹی نہیں ہے, اس پارٹی کا مزاج ہی نہیں ہے. ہم نے آپ کو سنا ہے بھی سارے بیانات, اور جی وہ ان کے تو والد ان پہ بھروسہ نہ کریں تو ہم کیا بھروسہ کریں ان پہ. آج پھر وہ چلے گئے مولانا صاحب کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ تو اس میں مولانا صاحب کی پارٹی کیا سوچ رکھتی ہے؟ اس میں مولانا صاحب کی جماعت کے سینئر رہنما, تو یہاں سے مولانا صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما ہے, کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی اہم جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے علم میں ہوتی ہے فار شور. سینیٹر جناب کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں مولانا صاحب کی پارٹی سے, اور یہاں سے دانیال چودھری صاحب پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں فار انفارمیشن, جو کہ ذرا پیکا ایکٹ سے بھی متعلق ہے, تو اس پہ بھی ان سے بات کریں گے, اور پی ایم ایل این کے آف کورس سینئر رہنما بھی ہیں. تو میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. کامران سے پہلے سر آپ یہ بتائیے گا, آج پی ٹی آئی آئی تھی تو کیا کہتی تھی؟ کیا یعنی پہلے 26ویں ترمیم میں آئے تھے تو واضح تھا نا, جو اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں صاحب یہ حکومت ہے, یہ کالا قانون لا رہی ہے, آپ ہماری مدد کیجئے اور آپ اس میں ووٹ نہ دیجیے گا, یہ ان کا ایجنڈا تھا. اور پھر جو ہوا وہ ہوا, دہراتے نہیں ابھی ہم. آج وہ آئی تو کیا کہہ رہے تھے, کیا چاہتے ہیں؟ 3 باتیں انہوں نے رکھی تھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں, جو مذاکرات ہوئے ہیں ہمارے اور گورنمنٹ کے درمیان, ہاں اس پہ ہم نے جو ہے نا وہ آپ کو بتانا ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوا ہمارے ان کے درمیان. تو وہ انہوں نے اعتماد میں دیا مولانا صاحب کو. اوکے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی اور 2 ممبران کی جو ہے وہ اب تعیناتیاں ہونی ہیں, اس میں ہم مل جل کے آپ سے چلنا چاہتے ہیں, اکٹھے مل کے ہم کوئی نام تجویز کریں جو آئندہ کوئی فیئر اور فری الیکشن کروا سکے. اور تیسرا جو ہے وہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ ہم اکٹھے چل پائیں, جس کے مطابق جو ہے نا وہ ہم دستور کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کے لیے جو ہے نا ہم جدوجہد کریں, دستور کی ٹرو سینس میں جو ہے نا بحالی ہو, اور باقی جو ہے نا یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو. تو یہ 3 باتیں جو ہے نا موٹی موٹی انہوں نے رکھی تھی, اور کافی لمبی محفل رہی مولانا صاحب کی ان کی, میں بھی وہیں موجود تھا. کوئی گلے شکوے ہوئے کچھ سابقہ بیانات پہ؟ اس میں ایک کمیٹی بنا دی ہے فی الوقت, اپنا اسد کیسر صاحب ہیں اور میں ہوں, اور وہ کمیٹی جہاں پہ کوئی ایسا امیڈیٹ پرابلم آ جائے گا تو وہ ہم آپس میں جو ہے نا وہ پہلے بات کر لیں گے, پھر قیادت کو مطلع کریں گے کہ جی یہ پرابلم آ رہا ہے, تو وہ اپنی قیادت کو اور میں اپنی قیادت کو. تو یہ جو 3 باتیں موٹی موٹی انہوں نے کہیں آپ سے, اس پر آپ لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے ہم کو اعتماد میں لیا, کوئی ان کے درمیان 2 پارٹیوں کے درمیان جو گفتگو تھی وہ بتائی, مہربانی ہے ان کی, ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں بتایا. جو آپ کی ظاہر ہے وہ بتانے کے ہم کو پابند نہیں تھے. صحیح بات. دوسری بات جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھی, وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ اصل میں الیکشن کمیشن میں آپ جن کو مرضی جو ہے نا وہ تعینات کر دیں, جہاں تک نظام کی اصل صفائی جو ہونے کی ہے وہ نہیں ہوگی, اس وقت تک جو ہے وہ معاملات اسی طرح سے رہیں گے. وہ پھر ہم نے ان کو مثال دی فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی, بہت آنےسٹ آدمی تھے, بہت جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری تھے, مگر الیکشن میں وہ ناکام ہوئے. بلکہ کامران صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے یاد ہے خان صاحب کا بیان آن ریکارڈ تھا کہ نون لیگ کی حکومت نے ایک ہی اچھا کام کیا اپنے پورے ٹینر میں, وہ یہ کہ فخر الدین جی ابراہیم کو چیف الیکشن کمیشنر لگایا, اور بروسی الیکشن میں خان صاحب سے بڑا معترض کوئی نہیں تھا. جی ہاں, مگر وہ ناکام ہو گئے نا. وہ ناکامی کی وجہ جو ہے نا ہم کنویں سے پانی تو نکالتے جاتے ہیں, مگر اس میں جو پانی نکالنے کی وجہ وہ نہیں نکالتے. صحیح. تو یہ مولانا صاحب نے بتائی ہے ان کو. اور جو تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ جناب آئین کی اصل شکل میں بحالی کے لیے ساتھ چلیں, اس پہ کیا جواب دیا مولانا صاحب نے؟ ہاں, وہ ساتھ چلنے والی جو بات ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مولانا صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے, پارٹی کے اداروں کو اعتماد میں لینا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم جتنا نزدیک آئے تھے اس میں پھر کچھ ایسے مسائل آئے جس کی وجہ سے دوری فیل ہو رہی ہے. تو یہ تو 2 حضرات جو ہیں اسد کیسر صاحب اور میں اس دوری کو جو ہے نا وہ کاٹنے کی کوشش کریں, پھر دیکھتے ہیں اپنے اداروں کے سامنے ہم معاملات کو رکھتے ہیں, اور مطلب ہم کانفیڈنس بلڈنگ میں کامیاب ہو گئے. اچھا کامران صاحب ایک بات اور بتائیے گا, یہ ہمیں لگتا ہے کہ مجھے میری تصحیح کیجیے گا اگر غلط لگتا ہو تو, کہ جے یو آئی ایف اس بارے میں کلیئر ہے کہ ایشو ٹو ایشو پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دیا جا سکتا ہے, لیکن اسٹریٹ پہ ایک یعنی اسٹریٹ یا اسٹیج ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے بیکاز آف واٹ ایور ریزن, کہ یہ نہیں ہوتا کہ جناب ایک لانگ مارچ کی کال اس میں مولانا صاحب کے ورکر بھی نکل رہے ہیں پی ٹی آئی کی, اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی پوزیشن ہے آج بھی؟ میری پوزیشن میں آپ کے پروگرام میں بھی شاید میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایشو ٹو ایشو جو ہے نا وہ معاملات لے کے چلتے ہیں, وہ بعض اوقات قانون کے ساتھ بھی لے کے چلتے ہیں اور بعض اوقات اپوزیشن کے ساتھ بھی لے کے چلتے ہیں, مگر
ہم کسی کی کال پہ جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے نہیں آ سکتے. ہاں کوئی اگر کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسا اسٹیج آ جائے کہ پارٹیوں کے درمیان اتنا کانفیڈنس جو ہے نا وہ آ جائے دو پارٹیوں کے درمیان یا کسی الائنس کے درمیان, پھر یقیناً اس پہ سوچا جا سکتا ہے. مگر اس وقت تک جو نا حلوز دلی دور است, ابھی دور ہے دلی, یہ بھی سوال مطلب اس دیکھیے پہلے تو اعتماد تو ہمیں یہ چیز کا ہے نا, یہ نہ ہو نا کہ مطلب آپ راستے میں کہیں پہ جو ہے نا موڑ کر. ہاں ذرا اپنے ہمارے ساتھ رہے گا, بلکہ اگر کامنا صاحب کو دوبارہ ملا لے تاکہ ان کی آواز ذرا صاف آئے تب تک ذرا. تو دانیال صاحب یہ تو بتائیں نا, دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات تو صحیح ہے, وہ وقاص صاحب نے پوری تفصیل بتائی, کہتے ہیں یار ایک طرف ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں, مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کے گھر کے باہر پولیس بھیج دی, وہ 17 گھر کراس کر کے 18ویں سے نکلا ہے, ورنہ آج گرفتار ہوتا. تو یہ پھر آپ یہ کیا بات ہوئی, مذاکرات کر رہے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہیں. بدامی صاحب میں ایک چیز آپ کو کہوں کہ دلی دور نہیں ہے, اس تصویر میں شاید دلی ہے ہی نہیں. اچھا. اور جہاں تک جی اور جہاں تک یعنی آپ کو یقین ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ کبھی اسٹیج شیئر نہیں کریں گے, پروٹیسٹ کبھی ان کے ساتھ نہیں کریں گے, سڑک پہ ساتھ نہیں آئیں گے؟ بدامی صاحب مولانا جو ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں. جو جماعت پاکستان کو آگ لگانے کی, سول نافرمانی کی, بند کرنے کی, اپنے دفاعی اداروں کو غدار کہنے کی, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی, امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی بات کرتی ہے. میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مولانا ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں اسٹریٹ پاور اور روڈ میں نہیں نکلیں گے. اور دوسری بدامی صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں جب آپ کی بات آپ جب کہتے ہیں کمیٹی کے ساتھ مذاکرات یا بات کرنا, دیکھیں آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نیچے کھڑے ہوں تو ہم مذاکرات کر رہے ہوں اور چھت پہ چڑھیں تو آپ مجھے پھر گالیاں دینے شروع ہو جائیں, اور پھر آپ جب نیچے آئیں تو آپ بھول جائیں کہ چھت پہ تو ابھی 5 منٹ پہلے میں گالیاں دے کے آیا ہوں. مذاکرات کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے سیریسنس, اور یہ وہی جماعت ہے جن کی وجہ سے, جن کے لیے ہم نے سنجانی میں کنٹینرز ہٹائے, انہوں نے ہمارے سے مذاکرات کیے اور یہ ڈی چوک پہ لاشوں کے لیے چلے گئے. یہ وہی جماعت ہے جس نے ifs but comma and dot تک خود لکھے اپنے 26ویں ترمیم میں, اور اینڈ ٹائم پر وہاں سے نکل گئے. بدامی صاحب کیوں نکل جاتے ہیں؟ لیکن دانیال صاحب مذاکرات کی حد تک تو وائلیشن آپ لوگوں نے کی نا, معذرت کے ساتھ, چونکہ آپ لوگوں نے کہا عرفان صدیقی صاحب, آپ سے ہی سوال ہے, وہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم مذاکراتی کمیٹی کے اراکین, باہر ہماری طرف سے بھی کوئی بیان دیتا رہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دیتا رہے, ہم مذاکراتی کمیٹی کے اراکین 2 کام کریں گے, ان بیانات سے لا تعلق رہیں گے. اٹ واز ڈیسائیڈڈ اینڈ اناؤنسڈ بائی عرفان صدیقی صاحب. اے بی انہوں نے کہا ہم مذاکراتی کمیٹی کے لوگ کم از کم بیان بازی نہیں کریں گے. مذاکراتی کمیٹی میں سے پہلی بیان بازی کس نے کی؟ عرفان صدیقی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب والی پریس کانفرنس میں ہوئی, تو وہی تو خلاف ورزی آپ لوگوں نے کی نا. نہیں بدامی صاحب, میں نے کہا اس سے پہلے مذاکراتی کمیٹی کسی بندے نے فائرنگ نہیں کی تھی پی ٹی آئی کی. ان موقعوں سے کیوں بھاگے؟ یہ اس لیے بھاگے کیونکہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کی سیاست کا محور جو ہے وہ نفرت ہے, تفریق ہے, جلاؤ گراؤ. آپ کو کیا ان کے پاس کارکردگی تو ہے نہیں, ان کے پاس پروگرس تو ہے نہیں, یہ کچھ بتا تو سکتے نہیں ہیں ہم نے یہ کیا اور یہ ہماری طاقت ہے. یہ جب آ کے مذاکرات کامیاب ہو جائے تو ان کی سیاست ہی ختم ہے, کیونکہ ان کی سیاست کا جو محور ہے یا نیوکلس ہے وہ نفرت ہے, تفریق ہے, گالی گلوچ ہے, پاکستان کے خلاف, اداروں کے خلاف. ان کو آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کو گرفتار کروانے کی کیوں کوشش کی؟ ہم نے نہیں ہم نے ان کی ہر دفعہ بلف کال کی, اور ابھی بھی ان کا جو مذاکراتی کمیٹی کا جو ٹائم پورا ہونا تھا وہ بدھ کو ہونا تھا, اس سے 5 دن پہلے 4 دن پہلے یہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی کہ تیسی, ہم کوئی مذاکرات نہیں مانتے, ہم کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے, اب حکومت نے جو کرنا ہے کر لیں. بھائی کیوں؟ یہ نقطہ آپ کا ٹھیک ہے اور یہ میں نے پوچھا بھی ان سے, لیکن خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوا ہے اس میں انہوں نے وجہ بتائی حامد رضا صاحب کی گرفتاری, وہ کیوں کرنے کی کوشش کی آپ یار؟ کوئی یہ بات کہ جب پکڑے جائیں تو اس کے بعد کی چیزیں ہیں. جب ان کو لوگوں نے کرٹیسائز کیا, سب نے کہا, سب اینکرز چیزوں نے, ہر بندے نے کہا کہ پھر انہوں نے غلط کیا ہے اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. چیزیں اگر ٹھیک رخ کی طرف جا رہی تھی تو جانے دینا چاہیے تھا. پولیس وہاں عام لینے گئی تھی, کیا کرنے گئی تھی پولیس وہاں کے پاس حامد رضا صاحب کے گھر کے باہر؟ یار یہ ساری چیزیں بدامی صاحب بات سنیں, ان کی چیزیں سب سموتھ چل رہی تھی, کسی کو اریسٹ شیسٹ وغیرہ کوئی سین نہیں تھا. جب ان کی پینڈنگ ایف آئی آر چیزیں پڑی ہیں, دیکھیں مذاکراتی کمیٹی ایک الگ سٹیچر کے ساتھ چل رہی ہے اور ان کے اپنے جو چیزیں اور ان کے اپنے جو کرتوت ہیں وہ الگ ہیں. تو آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی اور چیزیں مذاکراتی کمیٹی کی وجہ سے, جس جماعت نے مذاکرات کے اوپر سیریس ہی نہیں ہے
ان کی جو اور پینڈنگ چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں یا وہ کر دیں. اور ان کی تو میں یہ بات بھی نہیں مان سکتا کہ کب پولیس آئی, کس دن آئی, کیا ہوا. ان کے ساتھ جس دن مذاکرات چل رہے تھے اس دن کچھ نہیں ہوا, چیزیں بالکل سٹریم لائن چل رہی تھی. ان کے ہینڈلرز کو موت پڑنے شروع ہوگی کہ حکومت ان کی چیزوں سے اگری کر رہی ہے, چیزوں کو آگے چلا رہی ہے. جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا اور ہو, وہ سب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. ان کی سیاست, جب مفاہمت کی بات ہوتی ہے تو ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. پاکستان میں سٹیبلٹی آتی ہے, ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کمیشن بنانے کا اعلان کرتے ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں, کر دیتے پھر کمیشن بنانے کا اعلان کرتے ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. نہیں, اس سے زیادہ ہم ان کے ساتھ بدامی صاحب ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اچھے ماحول میں چیزوں کو چلا رہے ہیں. بدھ تک ٹائم ہے, 5 دن رہتے ہیں. ایسی کیا ان کو جلدی پڑ گئی کہ انہوں نے چھلانگ مار کر ایک سٹیٹمنٹ, دوسری, تیسری, ختم جی ختم ختم ختم, کیونکہ they are not serious about it. So let me ask کامران مرتضیٰ صاحب. کامران صاحب, اب سے پہلے تو ہم آپ سے اس پر تجزیہ لے رہے تھے کہ جی آپ کا کیا خیال ہے, پی ٹی آئی اچانک ہی نکل گئی, یہ کیا ہوا, اور آپ نے اس پر اپنی رائے بھی دی. اب تو انہوں نے خود آپ کو آ کے بتایا ہے کہ جی یہ ہوا. آپ کو کس کی سائڈ زیادہ لاجیکل لگتی ہے؟ آپ کو گورنمنٹ کا یہ پوائنٹ لاجیکل لگتا ہے کہ صاحب جب لکھ کر دیا تھا, جب طے ہوا تھا 7 ورکنگ ڈے, باقاعدہ تفریق بھی کی تھی 7 ڈیز میں اور 7 ورکنگ ڈیز میں, تو بھائی کر لیتے انتظار, 28 کو ہمارا جواب سن لیتے, پھر اپنا فیصلہ کر لیتے یار. میں دوبارہ کامران کی آواز نہیں, تھوڑا سا لاؤڈ کہیے گا, آواز نہیں سن پا رہا. ہاں, جب تک دوبارہ نیگوشیشن شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت تو میں انڈیپینڈنٹلی تجزیہ دے دیتا تھا. اب میرے پاس, میرے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات سیدھے رکھنے کا, اس میں ایک ذمہ دار ہوں. تو میرا خیال ہے کہ میرا تجزیہ نہ اس میں مانگے تو وہ زیادہ بہتر ہے. میں کوئی ایسی بات خرابی پیدا نہ کر دوں. تو وہاں وہ خود کچھ باتیں کہہ رہے ہیں, ان سے آپ اخذ کریے. مگر ہم جو ہے وہ مولانا نے آج ان کو بتایا کہ ہم مذاکرات کو جو ہے نا, ہم مذاکرات کے حامی تھے, باوجود کہ ہم اس کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں تھے, مگر ہم سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات یا ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں. اور یہی بات انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پبلکلی بھی موقف تھا اور ویسے بھی موقف ہی ہے. اب وہ آپ کو مذاکرات ان کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے, مگر ہم اس بات کے حامی تھے. اب آپ لوگ دوبارہ کب کوئی تاریخ طے ہوئی ہے آپ کی اور اسد قیصر صاحب کی ملاقات کی, یا مولانا صاحب کی اور پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات کی؟ تو ہم ٹیلیفونک رابطہ رکھیں گے, اور جہاں بھی ہمارا کوئی مطلب کوئی ایسا ایشو ہوگا, ہم آپس میں جو ہے نا وہ ملاقات بھی فوری طے کر لیں گے. کوئی سنجیدہ ہوا, ورنہ کہیں پہ بھی کوئی ایشو دونوں پارٹیز کے درمیان آتا ہے تو امیڈیٹلی جو ہے ٹیلیفون جو ہے اس کے لیے. تو آن لائٹر سائڈ کامران صاحب, اس سے پہلے کہ آپ کی زحمت تمام کریں, دانیال صاحب کو بہت یقین ہے کہ معاملہ کوئی بہت آگے نہیں جائے گا آپ کو اور پی ٹی آئی کا, سڑکوں کے تک نہیں جائے گا. تو دانیال صاحب کو آپ کہیں گے کہ گھبرانا نہیں ہے, یا دانیال صاحب کو گھبرانا چاہیے آپ لوگوں کی قربتوں پہ؟ جو کچھ قانون سازی ہو رہی ہے, جیسے پیکا پہ ہوئی, یہ دوسرا یہ ڈیجیٹل پاکستان پہ ہوئی, صوبوں کے ارینا میں انٹر ہو گئے. دیکھیے, ایک حد ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ایک برداشت کی نا. صوبوں کے معاملات کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کانشیس ہیں. صحیح ہے. اور جہاں بھی جو ہے نا وہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی حکومت جو ہے نا وہ صوبوں کے معاملات میں دخیل کی کوشش کرتی ہے, یا پھر اس میں آزادی رائے کے حوالے سے فنڈامنٹل رائٹ کی پھر جو ہے نا کہیں پہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا وہ آئے گا ڈرافٹ, تو وہ پھر ہمارے لیے یہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کریں. باوجود اس کے کہ مولانا صاحب کے میاں صاحب سے, دونوں میاں صاحبان سے بہت اچھے تعلقات تھے, ہیں, اور شاید آئندہ بھی رہیں, مگر یہ چیزیں جو ہے نا پھر ایز اے پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ پھر اس کو ہضم کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ اور پی ٹی آئی مل کر مشترکہ جدوجہد کر سکتے ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. کامران صاحب بہت نوازے, بہت شکریہ وقت دینے کا. دانیال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں یہ پیکا ایکٹ کی انہوں نے بات کی ہے, صحافیوں سے متعلق ایک جو سارا معاملہ ہے اس کی, تو ہم اسی پہ دانیال صاحب بھی ساتھ ہیں چونکہ آف کورس پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن ہے. ارشد انصاری صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے, جو کہ سیکرٹری جنرل ہے پی ایف یو جی کے, پریزیڈنٹ ہے لاہور پریس کلب کے. ارشد صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ ذرا اگر پلیز ہمارے ویورز کو پہلے مختصر سادہ الفاظ میں بتا دیں کہ یہ ہے کیا, پیکا ایکٹ ہے کیا, جس پر سب احتجاج کر رہے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے دو باتیں. ایک تو وہ کہتے ہیں بھائی جینون صحافی کو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا سے متعلق ہے صرف, آپ اور وہ کہتے ہیں فیک نیوز سے نمٹنے کے لیے ہے. آپ بتائیے گا کہ ہے کیا یہ پیکا ایکٹ, پھر ہم ذرا دانیال صاحب سے پوچھیں. شکریہ غلامی صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جو پیکا ایکٹ جو ہے
یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ تو جو ایکٹ ہے یہ صرف سوشل میڈیا کے لیے ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ کہ دانیال صاحب سے کہیں پہلے اس کو پورا پڑھ لیں. اچھا, یہ وہی ایکٹ ہے جو آلریڈی یہ چلا رہے ہیں, قوانین پہ قوانین بنانے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صرف سوشل میڈیا کے لیے ہے. یہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ ڈیجیٹل کے لیے بھی ہے. اور پھر یہ اس میں انہوں نے کوگنیزیبل بنا دیا اس کو یہ کوگنیزیبل افینس بنا دی, اس کو نان کمفرٹیبل بنا دیا. اور پھر اس کے اندر تو یہ آلریڈی پیمرا کی شکیں, یہ اگر دانیال صاحب پڑھ لیں تو سارا کچھ تو آپ کے پاس ہے. تو پیکا کو دوبارہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایکچولی تو بیبی ہے مسلم لیگ نون کا. یہ اپنے دور میں 2016 ایکٹ, آج بھی ایف آئی اے جو مقدمہ درج کر رہا ہے وہ 2016 پیکا ایکٹ کے تحت کر رہا ہے. اور اس کے بعد گزارش کروں گا ذرا ویورز کے لیے بتایا نا کہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ فیک نیوز کا معاملہ ہوگا تو اس پہ جو ہے وہ 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. ٹریبیونل سزا دے گا تو ہائی کورٹ کا فورم سکپ ہے, سیدھا سپریم کورٹ جائے گا. یہ ذرا جزیات بتایا نا, پھر ہم پتہ لگے ہے کیا. اس میں یہ ہے کہ جس کو یہ پکڑیں گے فیک نیوز کے, تو میں بھی مخالف ہوں, آپ بھی ہیں, ان کو ہونا چاہیے, ہونا بھی چاہیے. فیک نیوز کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں, اور نہ کسی ادارے کے لیے ٹھیک ہے, نہ شہری آزادی کے لیے ٹھیک ہے. اس میں ہے یہ کہ آپ کو 3 سال قید ہے, 2 ملین جرمانہ ہے, اور آپ کی کہیں سنوائی نہیں سوائے سپریم کورٹ کے علاوہ. تو سپریم کورٹ جب ہم قید ہو جائیں گے, سپریم کورٹ کوئی ایک صحافی جا سکتا ہے, آپ کس طرح وہ جائے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو یہ دنیا میں جو ایکٹ ہیں وہ سول ہیں, وہ کرمنل ایکٹ نہیں ہے. یہ اس کو پیکا کو کرمنل ایکٹ بنا دیا گیا. کیا یہ جو بات ہوگی کیا وہ ہم کرمنلز ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے ہے تو عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تو کرایہ داری ایکٹ پہ پکڑ لیا جاتا ہے, آپ تو کسی طرح پکڑ لیتے ہیں. تو پھر یہ پیکا کو لانے کا اب یہ کیا ان کو کیا ملے گا اس پیکا ایکٹ سے؟ بتائیں نا دانیال صاحب, چارج شیٹ بتائیں اس پہ بتائیں. اور سر اینڈ دانیال صاحب آلسو یہ بھی اس میں میرا نقطہ شامل کر لیں کہ دا فیکٹ کہ بھائی آپ لوگ تو کل تک کہتے تھے نا, ابھی میں شہباز صاحب کے اتنے بیانات چلاؤں کہ جناب دیکھیے عمران خان نے کیا کر دیا پیکا ایکٹ کو لے کر ہی, تو صحافتی تنظیموں سے ایک اچھی تھورو ڈسکشن کر لیتے, اس کے بعد ایک لے آتے. وہ تو خود کہہ رہے ہیں ارشد صاحب, میں کہ فیک نیوز کے خلاف ہیں, بالکل کسی کی عزتوں کو اچھالنا بالکل غلط ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو ساتھ کر لیتے, کنسلٹیشن کر لیتے. دانیال صاحب. بدامی صاحب, میں آپ کو پہلے ایک چیز کلیریفائی کروں کہ پی ایف یو جے کے جو ہمارے بٹ صاحب ہیں اور ان کی اور ٹیم جو ہے راول پنڈی اور اسلام آباد کو دیکھتی ہے, اور جو اور لوگ ہیں, ہم ان سے یہ بل اسمبلی میں لے کرنے سے پہلے ان کو بتایا بھی, کچھ چیزیں ڈسکس بھی کی, اور ان کو یہ سارا ان کے ہاتھ میں دے کر یہ چیز سمجھائی. اور آج بھی اس چیز کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو پیکا ایکٹ میں موجود ہیں دے آلریڈی ایگزسٹ. یہ پیمرا کے یا اور جو ایمبٹس ہیں ان میں آلریڈی آتی ہیں. یہ ان کی پروٹیکشن ہے آپ کے ٹی وی مالکان کی, یہ پروٹیکشن ہے آپ جیسے اینکرز کی جو رسپانسبل جرنلزم کرتے ہیں. دس از اگینسٹ ان لوگوں کے جو جھوٹا موبائل اٹھا کر اور بلیک میلنگ کے لیے اینکر بن جاتے ہیں, جن کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے میڈیا سے, ان کا کوئی جرنلزم سے تعلق نہیں ہے, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, کسی کے بھی خلاف ویڈیوز بناتے ہیں, گروپوں میں بھیجتے ہیں, اور ان کو دے آر ان اکاؤنٹڈ فار. ان کو آپ کہیں اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے, آن لائن لگا دیتے ہیں. کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے نا کسی کی کوئی رائے ہو جو کہ آپ کے خیال میں غلط ہو, اپنا اوپینین تو ہوتا ہی ہے نا, جو کہ آپ کو ٹھیک نہ لگتی ہو. آپ کے دیکھیں رائے وہ ہوتی ہے جو کسی کے بارے میں جھوٹ, کسی کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہ ہو. رائے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے یا میں سمجھتا ہوں یا یہ ہے, لیکن اگر میں کل کہنے شروع ہو جاؤں کہ وسیم بادامی نے فلاں جگہ سے اتنے پیسے لے کر آیا ہے اور چوری کر کے اپنے جیب میں بھرے ہوئے ہیں, اور اس نے کچھ اپنی قمیض کے اندر بھی ڈالے ہوئے ہیں, اور 5-7 ہزار تو کھا بھی گیا, ٹھیک ہے نا. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یوٹیوب واٹس ایپ گروپوں میں چل گئی ہیں, ٹک ٹاک پہ لگ گئی ہے. ہاؤ ڈو آئی گیٹ ہولڈ آف یو؟ مطلب اگر اف آئی وانٹ ٹو گو اگینسٹ یو, میں اپنی کمپلین کرنی ہے تو پیمرا مجھے دوسرے ادارے کے پاس بھیجے گا, دوسرا میں تیسرے کے پاس بھیجے گا, سوشل میڈیا والے کچھ اور کریں گے. مطلب آپ کا خواتین کو جو ہراس کیا جاتا ہے,
وہ بھی جو چیزیں مطلب میں زیادہ اس کی بات نہیں کر رہا جہاں وربل چیزیں غلط باتیں کی جاتی ہیں ان کے لیے ان سے آپ پوچھیں یا اور لوگوں کو جن کو وکٹم ہو ہیو بین وکٹم آف اٹ کہ آپ کے ساتھ دے ہیو نو پلیٹ فارم ٹو گو ٹو. اچھا دانیل صاحب جو ساری باتیں کر رہے ہیں مجھے میں بھی ابھی پوچھتا ہوں اقبال صاحب سے مجھے ارشد صاحب سے مجھے تقریباً یقین ہے کہ وہ ان باتوں سے اتفاق کریں گے کہ بھائی جو کلچر چل پا رہا ہے کہ بدامی صاحب فون اٹھائیں اور دانیال صاحب کے خلاف جو لکھنا ہے لکھ دیں اور فارورڈ ٹو آل کر دیں وہ آگے اور فارورڈ کریں پھر بدامی صاحب اگلے دن ویڈیو بنائیں اس میں دانیال صاحب کو 10 گالیاں اور دیں بدامی صاحب جو ہے اس پہ دانیال صاحب کو بدنام بھی کریں اور نوٹ بھی چھاپیں ڈالر بھی کمائیں اور سچائی کے علمبردار بھی بن جائیں تو بدامی صاحب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. آئی ایم شیور کہ وہ بھی اس سے ایگری کریں گے ارشد صاحب لیکن اس میں کچھ تو جھول ہے نا کہ یہ لوگ بھی آج ڈی چوک تک پہنچ گئے یہ لوگ ہم لوگ ڈی چوک تک پہنچ گئے تو مطلب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جھول کیا مل بیٹھ کے رستہ حل نکالا جا سکتا تھا پرنسپل ایگریمنٹ ہے اس پر آپ سے. بدامی صاحب جھول اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا ہماری انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی طرف سے نہیں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا دوسری منسٹری سے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اگر اور اس پہ شاید اگر یہ انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی طرف سے انٹروڈیوس کرایا گیا ہوتا تو ہم تمام ان لوگوں کو پی ایف یو جے کے اور جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کو آن بورڈ لیتے ڈسکس کر چیزیں آگے لے کے جاتے لیکن ایز پریمپٹیو لاسٹ منٹ کہہ دیں یا فائر فائٹنگ کہہ دیں کہ ہم نے ان کو جتنا کوشش ہو سکتی تھی ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی بتانے کی بھی کوشش کی اور ہماری کوشش ہوگی کہ سینٹ میں یا آگے واپس جب یہ آفیشلی پاس ہونے سے پہلے ان کے ساتھ ان کو انگیج کر کے اور ان کی تمام شکیں چیزیں ان کو دوبارہ سمجھائیں ان کو بتائیں اور ایک میڈیم راستہ جو ہے بیچ کا راستہ لیں. ارشد صاحب آپ بتائیں ذرا پروٹیکشن کرتا ہے مالکان کی بھی کرتا ہے اینکرز کی بھی کرتا ہے ٹی وی شو میں کوئی بھی کچھ بول دے بغیر ثبوت کے الزامات جی پہلے تو دانیال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ سب سے بڑی فیکٹری تو ہے فیک نیوز کی وہ خود ہیں گورنمنٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بدامی صاحب نے پیسے لیے کھا لیے بیچ میں 7,000. مجھے یہ بتائیں کہ یہ روز شوز میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اربوں روپے کھا گئے یہ کروڑوں روپے کھا گئے یہ زمین کھا گئے یہ ملین کھا گئے یہ ٹریلین کھا گئے. کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ کیا یہ ان کو کیا اختیار ہے گورنمنٹ کو کہ الزام لگائے یا اپوزیشن کو کیا اختیار ہے کہ وہ ان پہ لگائے؟ سب سے بڑی فیک نیوز کی یہ جڑ خود گورنمنٹ ہے. یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں. کم از کم جو یہ پیکا ایکٹ ہے یہ بنا رہے ہیں اس کے گڑے میں یہ خود گریں گے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم انفارمیشن کا نہیں ہے. بھائی یہ انٹیریئر منسٹری کا آئی ٹی کا بل ہے اور پھر آپ جو ہے بیچ میں میڈیوکر ہیں تو پھر آپ نے ان کو ہمیں موقع کیوں نہیں دیا؟ پرائم منسٹر آف پاکستان پی بی اے سے میٹنگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 5-6 دن دیں طاہر صاحب ان کو یہ بل اسمبلی میں نہ پیش کریں. کیوں؟ وہ کون سی اتنی آفت آ گئی تھی کہ ایک دن پہلے پی بی اے سے پرائم منسٹر صاحب مل رہے ہیں اور اگلے دن وہ ٹیبل بل ہوا نیشنل اسمبلی میں پاس ہو گیا. آج سینیٹ میں گیا پاس ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ تحریک انصاف یہ MQM یہ سب اس کے موجب ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کیا یہ بتائیں 2016 میں جب پیکا ایکٹ آیا کیا یہ لوگ ڈریکونی لا نہیں کہتے تھے 21-22 میں؟ کہتے تھے یہ کہتے تھے پرائم منسٹر آف پاکستان جو اب ہے کچھ ہو سکتا ہے اس میں ارشد صاحب آخری 1 منٹ ابھی کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب یہ کچھ نہیں ہو سکتا. دانیال صاحب کو یہ پتہ ہے یہ سب کچھ جہاں سے ہو رہا ہے یہ ان کو بھی پتہ ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے. یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں سینٹ سے اپروو ہو گیا صدر پاکستان سائن کریں گے پھر بدامی صاحب میں اور آپ گرفتار ہو جائیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. اب کچھ نہیں ہو سکتا. آج شہری رحمان صاحبہ فرما رہی تھی کہ ہم تو امینڈمنٹ لے آئیں گے ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی فیک نیوز ہے. صاحب 30 سیکنڈ ابھی کچھ ہو سکتا ہے اب ہو گیا ختم چیپٹر کلوز. بدامی صاحب میں کچھ نہیں ہو سکتا. دانیال صاحب غلط کہہ رہے ہیں. اور you can Badami Sahab, you can hold me accountable for it. It will not be used for political cases. It will not be used for political statements. It will not be used against journalists جو بڑے ٹی وی چینلز پہ مالکان کے جو اپنے پروگرامز چیزیں کرتے ہیں. You can take my word for it. It is against ان لوگوں کے موبائل میں 5th جنریشن وارفیئر کو ٹیکل کرنے کے لیے ایڈریس کرنے کے لیے جو جس کا دل کرے اس کو گالی دیں اور غلط کریں یہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے. اینڈ آئی کین اشور یو ہم گالی کے خلاف ہیں. ہم جو میم سمنتی ہیں اس کے خلاف ہیں. ہم فیک نیوز کے خلاف ہیں. گالی کے خلاف ہیں. اور دانیال صاحب یہ بھی فیک نیوز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے ایک چیز کر دی وہ بندہ ہی مار دیا وہ کیسے زندہ ہوگا؟
وہ تو ختم ہو گیا, قانون بن گیا اور سارا کچھ آپ کے پاس ہے. آپ نے ٹریبونل بنانے ہیں, آپ نے سارے چاروں صوبوں میں حکومتیں قائم کر دی ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہوا؟ آپ دونوں نے اپنے دعوے رکھے. I would like to believe کہ دانیال صاحب اس میں اللہ کرے آپ کی بات صحیح ثابت ہو, لیکن مجھے یہ حسرت ضرور ہے کلوز کر رہے ہیں کہ اس بات پر یہ ساری صحافتی تنظیموں کا اتفاق ہے کہ گالم گلوچ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. تو مل کے کوئی رستہ نکل سکتا تھا. گورنمنٹ نے پھر ایک میرا خیال ہے نسبتاً ایک غلط طریقہ اپنا کے ساری وہ بحث اصل سائڈ پہ رہ گئی اور طریقے میں بحث شروع ہو گئی. دیکھتے کیا ہوتا ہے زندگی سے, تو کل ملیں گے انشاءاللہ.